बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुनासबत माह के प्रोग्राम के एक और सिलसिला लेकर आप खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आपके इल्म में है, ये प्रोग्राम तारीखी वाक़यात आप खिदमत में पेश करता है और उन पर तबसरा करता है और तारीख से हासिल होने वाले असबाक और समक आमोज दास्तानों को आपके सामने बयान करता है, उसका नतीजा भी पेश किया जाता है। तो रजब का महीना शुरू हो गया है। सबसे पहले हम इस महीने के दाखिल होने पर तमाम मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदावंद ताला हमें रजब के महीने की फैज़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रजब का महीना बरकत का महीना है और ये मुकदमा है शाबान और रमज़ान के लिए कि जो आदमी चाहता है शाबान और बरकत की बरकतों से इस्तेफादा करे, रजब के महीने से आगाज़ करे। उसका रजब के महीने में कहा जाता है कि ये खुदा का महीना है और शाबान नबी करीम का महीना और रमज़ान उम्मत मोहम्मदी का महीना। रजब में इबादतें, रियाजतें, रोज़ा रखना बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ा सवाब रखता है। रजब क़यामत के दिन आवाज़ होगी कि ऐन रजबियून, कि वो कौन है, वो कहाँ है वो अफराद जिन्होंने रजब के महीने का पास रखा, रजब के महीने में इबादत की, रजब के महीने में खुदा को याद किया, वो आज है मैदान में। रजब के महीने में जो वाक़यात हुए हैं उनमें से ग़ज़वत तबूक है, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की विलादत है रजब के महीने में। सैयद मोहम्मद बाकर हकीम इराक के बहुत बड़े आलम दीन थे, इनकी शहादत हुई है रजब को। और 2 रजब को विलादत है इमाम नकी अलैहिस्सलाम की, और 2 रजब को ही अबू रेहान बिरूनी, बहुत बड़े फ़िलासफ़र जो थे, दानिशमंद थे, उनकी वफ़ात हुई है। 3 रजब को शहादत है इमाम नकी अलैहिस्सलाम की। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं तो 4 रजब को वफ़ात सैयद मोहसिन अमीन आमली की, 5 रजब को है जंग यरमूक, और इसी तरह बाज़ रवायात के मुताबिक 7 रजब को शहादत है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। और इसी तरह रजब के महीने की 8 तारीख को मामून दुनिया से गया है। और इसी तरह 8 रजब को 1033 हिजरी कमरी को विलादत हुई है शेख हुर आमली की, जिनका मकबरा ईरान के शहर मशहद में है, इमाम रजा के मरकज के करीब। अब इस महीने की जो मुनासबतें पाई जाती हैं, इनमें से जो आम मुनासबत है उस पर आज हम तबसरा करते हैं और बाकी मुनासबतों में इंशाअल्लाह आइंदे हफ्ते से बातचीत करेंगे। रजब के महीने में इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को कोई खुसूसियात हासिल है, मकाम हासिल है, आपको मंजिलत हासिल है, और ये मकाम और मंजिलत आप ही के साथ मुख्तस है। इसमें दूसरे आइमातार शरीक नहीं है। उनमें से पहली खुसूसियत यह है कि आपकी विलादत की पेशनगोई की है नबी करीम। नबी करीम ने अपने जमाने में सालों पहले पेशनगोई की इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की आने की। पैगंबर ने इरशाद फरमाया जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी वो हैं जो करबला के पहले ज़ाहिर हैं, इन्नका सा तदरिकु या जाबिर रजुलन मिन अहले बैती इस्मुहु इस्मी व शमाइलुहु शमाइली यबकरुल इल्मा बकरन फ़इज़ा लक़ैतुहु फ़क़रा अन्नी सलाम। पैगंबर ने इरशाद फरमाया हज़रत जाबिर से कि ए जाबिर, तुम मेरे आले बैत में से एक शख्सियत से मिलोगे जिसका नाम मेरे नाम पर है और जिसकी खुसूसियात और फजाइल और शमाइल मुझ जैसे हैं, और वो इल्म को इस तरह खोलेगा जिस तरह खोलने का हक है, और जब तू उससे मिलेगा तो मेरी तरफ से सलाम भेजना। रवायत इस तरह है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी पैगंबर के वो सहाबी है जो सबसे आखिर में दुनिया से गए हैं।
یعنی صحابہ کرام میں سے طول عمر پانے والے میں سے آپ کی بصارت جا چکی تھی، دکھائی نہیں دیتا تھا، اور آپ نے امام باقر کو سے ملاقات کی، اور پھر جب پتہ چلا آپ کو کہ امام باقر ہیں، آپ محمد ابن علی ہیں، تو آپ نے یعنی جابر بن عبداللہ انصاری نے ہاتھ چومے، جھک کر پاؤں کا بوسہ لیا، اور امام باقر نے منع کیا کہ آپ بزرگ شخصیت ہیں، میرے نانا کے صحابی ہیں، آپ کا مقام ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ روایت بیان کی پیغمبر گرامی سے کہ میں جو ہے ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے اس کا حکم دیا۔ دوسری خصوصیت، آپ کا جو نام باقر ہے، باقر العلوم، یہ آپ کے والدین نے نہیں رکھا، کسی اور شخص نے نہیں رکھا، بلکہ آپ کا یہ نام، آپ کا یہ لقب رکھا پیغمبر گرامی نے۔ اور روایت ہے عمر بن شمر سے کہ آپ کا نام باقر اس لیے رکھا، پیغمبر نے رکھا، بکر العلم بکرن اے شکہ، یعنی آپ علم کو کھولنے والے ہیں، علم کے ایک باب سے کئی باب بنانے والے ہیں، علم کو وسعت دینے والے ہیں، علم کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، علم کی انتہا کرنے والے ہیں۔ جب عربی کی ڈکشنری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں یہ لکھتا ہے بکر العلم بکرن اے شکہ وازہرہ ازہارن وازہرہ اظہارن، یعنی علم کو ظاہر کرنے والا، جو علم چھپا ہوا ہوگا اس کو میدان میں لا کر اس کو آگے بڑھانا، اس کو بیان کرنا۔ بس یہ جو آپ کا علم ہے امام باقر کا، اس خود امام باقر کی ہستی کی پیشن گوئی، ان کے علم کی پیشن گوئی، ان کے کمالات کی پیشن گوئی نبی کریم نے کی۔ اور تیسری خصوصیت جو آپ میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علی و علوی من الطرفین ہیں، ہاشمی من الطرفین ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ وہ کس طرح؟ آپ کی والدہ بھی ہاشمی ہے اور والد بھی ہاشمی، آپ کے دادا بھی امام ہے اور آپ کے نانا بھی امام ہے۔ اور یہ خصوصیت امام باقر کو ملی ہے ائمہ اطہار میں سے، کیونکہ آپ کے والد گرامی فرزند امام حسین کے، اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت حسن ہے۔ بس یہ ان کا شجر نسب دونوں طرف سے پیغمبر پاک سے ملتا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جو حسین سید بھی اور حسنی بھی ہیں۔ پھر امام باقر کی ایک اور خصوصیت ہے کہ ان واقع کربلا کو انہوں نے دیکھا۔ واقع کربلا میں 3 امام تھے، امام حسین، امام علی ابن الحسین، امام باقر۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ کی سن مبارک 4 یا 5 سال تھی، اور اس 5 سال کی عمر میں آپ نے جو واقع کربلا میں کمالات دکھائے وہ بے مثال ہیں۔ تاریخ یعقوبی میں آئے کہ امام باقر سے بیان ہے کہ جب میرے دادا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو میری 4 سال عمر تھی، اور اس بچپن کے عالم میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا یزید کے دربار میں۔ یزید نے اپنے درباریوں سے، اطرافیوں سے، نوکروں سے، غلاموں سے مشورہ کیا کہ میں اسرا کے ساتھ کیا کروں۔ تو غلاموں نے، نوکروں نے، درباریوں نے مشورہ دیا کہ ان اسرا کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو امام باقر نے وہاں ارشاد فرمایا کہ اے یزید، تیرے جو اطرافی ہیں، تیرے جو درباری ہیں، یہ فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہیں۔
حالانکہ وہ کافر تھے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے بدتر ہے کہ جب فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا کہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو مہلت دی جائے۔ لیکن تمہارے درباریوں نے مشورہ دیا ہے کہ اہل بیت کو شہید کر دیا جائے۔ اور پھر امام باقر نے 4 سال کی سن میں ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ بھی مجھے پتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو فرعون کے درباری تھے وہ کافر تھے، خدا کا انکار کرتے تھے، دین سے دور تھے، لیکن حلال زادے تھے، حلالی تھے۔ لیکن تیرے درباری جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آل رسول کو شہید کر دیا جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے حسب و نسب میں فرق ہے، ان کے حسب و نسب میں کھوٹ پائی جاتی ہے۔ امام باقر 10 اموی اور مروانی خلیفوں کے زمانے میں گزرے ہیں، ہم زمان تھے 10 خلیفوں کے۔ اور اس زمانے میں وہ جو سخت زمانہ تھا، مشکلات سے بھرا ہوا زمانہ تھا، یہ ایک طرف تھی۔ دوسری طرف یہ تھا کہ اس زمانے میں نیا نیا احادیث کا آغاز ہو رہا تھا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک خلفاء نے احادیث کو بیان کرنے، لکھنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کو منع کیا ہوا تھا۔ اور اس زمانے میں جب احادیث اوپن ہوئی ہیں تو بہت ساری احادیث ایسی اسلام میں وارد ہو گئی کہ جو جعلی تھی، دین سے دور تھی، انحرافات پر مبنی تھی۔ ان احادیث کے زمانے میں امام باقر نے صحیح احادیث بیان کر کے مذہب حقہ کو ہم تک پہنچایا، اور بہت ساری احادیث آپ سے بیان ہوئی ہیں۔ اور اس زمانے میں جو انحراف کا زمانہ تھا، احادیث کے آغاز کا زمانہ تھا، امام علیہ السلام نے قوم کی، ملت کی، امت محمدی کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس سخت زمانے میں آپ کی حدیث نقل ہوتی ہے، بنی الاسلام علی خمسہ، علی خمسۃ اشیاء، الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے، نماز پر، زکوٰۃ پر، حج پر، روزے پر، اور اہل بیت کی ولایت پر۔ یعنی اس زمانے میں امام نے یہ حدیث بیان کر کے روشن کر دیا کہ جہاں نماز واجب ہے، جہاں روزہ واجب ہے، جہاں زکوٰۃ واجب ہے، جہاں حج واجب ہے، جہاں دوسرے احکام واجب ہیں، وہیں پر ولایت کا اقرار کرنا، اس کی تائید کرنا، اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ یعنی یہ بتایا امام نے کہ تم جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، جتنے حج بجا لو، اگر تمہارے دل میں آل بیت کی ولایت نہیں ہے تو یہ تمہارے روزے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، یہ تمہاری نمازیں ریجیکٹ کر دی جائیں گی۔ کیا عرض کروں گا نقطہ کہ تمام اعمال کا نچوڑ نماز ہے۔ ان قبلت قبلت ما سواہا وان ردت ردت ما سواہا۔ نماز قبول ہو جائے گی تو سارے عمل قبول ہو جائیں گے، نماز اگر ریجیکٹ ہو جائے گی تو سارے عمل ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اور نماز تب قبول ہوگی کہ جب نماز میں آپ آل بیت پر درود پڑھیں گے۔ اس لیے تو ادریس شافعی نے کہا یا اہل بیت النبوہ کفا بقدرکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے اہل بیت نبوت، آپ کی منزلت کے لیے، مقام کے لیے
شان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو آدمی آپ کے درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اور اسی زمانے میں جب نیا نیا اجتہاد کا زمانہ تھا، احادیث بیان ہو رہی تھی، امام باقر نے احکام کی استنباط کے لیے، شرعی احکام کے استنباط کے لیے کچھ قواعد مقرر کیے اور احادیث کے لیے قواعد کو بیان کیا تاکہ اس قاعدے کو لے کر ایک مجتہد آسانی سے حکم شرعی تک پہنچ جائے. اور ان قواعد کو قواعد اجتہاد کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب نئے نئے فقہاء میدان میں آئے تھے، جس میں نعمان بن ثابت ہیں، مسروق ابن سعید ابن ثابت ہیں، سفیان ثوری ہیں، کہ وہ لوگ قیاس کی بنیاد پر، استحسان کی بنیاد پر، سد ذرائع کی بنیاد پر حکم شرعی کو بیان کرتے تھے. تو امام نے اس کے مقابلے میں قواعد شرعیہ بیان کر کے واضح کر دیا کہ دین کو قیاس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، استحسان سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، سد ذرائع سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. امام نے جو قواعد بیان کی ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے، لا ينقض الیقین بالشک، کہ یقین ٹوٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا شک کے ذریعے. ولا يدخل الشک فی یقین، یقین میں شک داخل نہیں ہوتا. ولا یخلط احدهما بالآخر ولکنہ ینقض الشک بیقین. امام نے ارشاد فرمایا کہ یقین کو نہیں توڑا جا سکتا شک کے ذریعے. اور اس کی مثال کے ذریعے عرض کروں گا کس طرح ایک مجتہد اس قاعدے سے حکم شرعی کا استنباط کرتا. آپ کو یقین تھا کہ آپ نے وضو کیا ہے اور بعد میں شک لاحق ہو گیا کہ آپ کا وضو باطل ہو گیا ہے یا وضو ہے، تو یہاں شک یقین کو نہیں توڑ سکتا، لہذا آپ کا وضو باقی ہے. اس کے برعکس ہے، آپ کو یقین تھا کہ آپ نے وضو نہیں کیا، یہ یقین ہے کہ وضو ٹوٹ گیا آپ کا کسی مبتلات وضو کی وجہ سے، اور وہاں پر آپ کو شک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد وضو کیا ہی نہیں کیا، تو یہاں آپ یقین پر باقی ہیں، لہذا آپ یہ مانا جائے گا کہ آپ کا وضو نہیں ہے، لہذا آپ وضو کریں. اور اس طرح امام نے تجاوز اور فراق کا قاعدہ بیان کیا. راوی اس کے علا بن رزین ابن محمد ابن مسلم عن احدہما عن احدہما سے مراد امام باقر یا امام جعفر صادق ہیں. یعنی راوی کہتا ہے اس نے روایت نقل کی ہے اور یہ روایت علا بن رزین نے محمد بن مسلم سے نقل کی ہے اور اس نے امام باقر یا امام جعفر صادق سے نقل کی ہے. قال سألته عن رجل شک فی بعد ما سجد انہ لم یرق قال یمضی فی صلاته یا یمضی فی صلاته. راوی آتا ہے سوال کرتا ہے امام سے کہ ایک آدمی نے سجدے کے بعد شک کیا ہے کہ اس نے رکوع کیا ہی نہیں کیا. امام فرماتے اس کی نماز ٹھیک ہے اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شک تھا، پہلے اس کا یقین تھا اور شک کے ذریعے یقین کو نہیں توڑا جا سکتا. اس طرح امام نے ایک اور قاعدہ ارشاد فرمایا ہے، فقہی قاعدہ ضرر، اور یہ قاعدہ ضرر پیغمبر سے بھی بیان ہوا ہے، امام باقر نے بھی اس کو بیان کیا. ولا ضرر فی الاسلام، یہ پیغمبر سے نقل ہے. ولا ضرر علی المؤمن، یہ امام باقر سے نقل ہے. یعنی ملتے جلتے ہیں دو قاعدے. اور پھر ایک اور قاعدہ ہے لا تعاد الصلاۃ الا فی خمسہ، الطہور والوقت والقبلہ والرکوع والسجود، کہ نماز کو نہیں دوبارہ پڑھا جائے گا مگر یہ ہے کہ مشکل طہارت کی ہو، وقت کی ہو، قبلہ کی ہو، رکوع کی ہو، سجدے کی، دو سجدوں کی. یعنی آپ کو شک پڑ گیا ہے نماز کی طہارت میں، پھر نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا. وقت میں شک پڑ گیا ہے کہ آپ نے وقت پر پڑھی ہی نہیں پڑھی، پہلے پڑھ لیے، دوبارہ پڑھا جائے گا. قبلے میں شک ہوا ہے کہ قبلہ رخ تھے یا نہیں، تو دوبارہ پڑھی جائے گی. رکوع میں شک ہو تو پھر دوبارہ نماز پڑھی جائے گی. سجدوں میں شک ہو تو دوبارہ پڑھی جائے گی. ایک اور امام نے قاعدہ دیا
مرجحات روایت سے متعلق کہ دو راوی ہیں، مختلف روایتیں بیان کرتے ہیں، دونوں مختلف خصوصیات کے حامل ہیں، ان میں سے کس کی روایت کو لیا جائے گا؟ تو امام فرمایا الحکم ما حکم بہ اعدلہما وافقہما واصدقہما فی الحدیث، کہ دو راوی ہیں، ان میں سے جو زیادہ عادل ہے اس کی روایت کو لیا جائے گا، جو زیادہ فقیہ ہے اس کی روایت کو لیا جائے گا، جو زیادہ سچا ہے اس کی روایت کو لیا جائے گا، وَأَوْرَهُمَا، اور ان میں سے زیادہ پرہیزگار ہے اس کی روایت کو لیا جائے گا، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَا يَحْكُمْ بِهِ الْآخِرُ، اور وہ چیز جو دوسرے نے بیان کی اس کی توجہ نہیں دی جائے گی۔ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمَا عَادِلَانِ مَرْضِيَانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضِّلُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا عَلَى الْآخِرِ، پھر راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ دونوں عادل ہیں، دونوں اصحاب کے نزدیک مقبول ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، پھر کس کی روایت کو لیا جائے گا؟ تو پھر وہاں پر امام نے جو قاعدہ ارشاد فرمایا، پھر وہاں دو قاعدے چلتے ہیں، ایک یہ قاعدہ تساقط کا آئے گا یا اختیار کا آئے گا، یہ ایک لمبی بحث ہے جو علماء اس میں بحث کرتے ہیں، لیکن امام نے اس زمانے میں جب قیاس کا اوج تھا، استحسان کا اوج تھا، سد ذرائع کا اوج تھا، وہاں پر امام نے یہ اجتہادی قواعد بیان کیے تاکہ آئندہ آنے والے مجتہدین کے لیے راہ گشا ہوں، ان کے لیے آسانی ہو۔ اور اسی زمانے میں جب احادیث عام ہو رہی تھی تو امام باقر نے زیادہ سے زیادہ احادیث بیان کی، اور اسی وجہ سے احادیث کے ذخیرے میں جو ائمہ سے ہمارے پاس احادیث ہے، ان میں سے سب سے زیادہ احادیث امام باقر سے ہیں یا امام جعفر صادق سے ہیں، اور امام باقر سے بہت زیادہ روایات بیان ہوئی۔ محمد بن مسلم نے 30,000 حدیثیں نقل کی ہیں، جعفر جوفی نے 70,000 حدیثیں امام باقر سے نقل کی ہیں، اور اس طرح احادیث کو بیان کر کے اس زمانے میں جو اسرائیلیات کا دورہ تھا، جو جہل حدیث کا دورہ تھا، اس پہ رکاوٹ ڈالی گئی اور اس کو روک دیا گیا۔ اب یہاں بتانا ضروری ہے کہ اسرائیلیات کیا ہوتے ہیں۔ اسرائیلیات ان احادیث کو کہا جاتا ہے کہ یہودیوں سے مسلمانوں میں داخل ہوئی، یہودیوں نے بعض ایسی روایات جو گھڑی ہیں، گھڑنے کے بعد اسلام میں داخل کی ہیں، اور اسی امام باقر کے زمانے میں علم کلام کو ترقی حاصل ہوئی ہے، اور امام باقر کے مناظرات مشہور ہیں، جو امام باقر نے مناظرات کی اپنے زمانے میں، اور ان مناظرات کے ذریعے امام باقر نے انحراف میں رکاوٹ ڈالی، مذہب کو تبدیل ہونے سے بچایا، مذہب میں ہیر و پھیر جو لوگ کر رہے تھے ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ آپ کے مشہور مناظرے ہیں جس میں آپ کا مناظرہ ہے عیسائیوں سے، حسن بصر سے آپ کا مناظرہ ہے، ہشام بن عبد الملک سے آپ کا مناظرہ ہے، اور محمد بن منقدر سے آپ کا مناظرہ ہے، آپ کا نافع بن ازرق سے مناظرہ ہے، آپ کا عبداللہ بن معمر لیسی سے مناظرہ ہے، قتادہ بن دعامہ سے آپ کا مناظرہ ہے، اور آپ کے یہ مناظرات بحار الانوار کی جلد 1 صفحہ نمبر 357 پر نقل ہوئے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے مناظرات پر، احادیث کے بیان ہونے پر، قواعد فقہیہ کے بیان پر انحصار نہیں کیا، بلکہ آپ کا حلقہ درس تھا، آپ کی کلاس تھی، اور آپ نے اس مشکل زمانے میں کلاس منعقد کی اور بہترین شاگرد تربیت کی۔ آپ کے شاگردوں میں ابان بن تغلب، زرارہ بن آیون، جابر بن یزید بن حارث جوفی، محمد بن مسلم ثقفی کوفی، عبد الملک بن آیون، سلیمان بن خالد ہیں، برید بن معاویہ عجلی ہیں، کمیت اسدی ہیں، ابو خالد کابلی ہیں، فضیل بن یسار ہیں، ابو صباح کنانی ہیں۔ اور آپ نے نہ فقط فقہاء کی تربیت کی، متکلمین کی بھی تربیت کی،
اور ساتھ ساتھ مفسرین کی تربیت کی. اور یہ سارے جو علماء جن کا تذکرہ آیا ہے، ان کا تذکرہ شیخ توسی نے اپنی کتاب رجال میں کیا، اختیار معرفت رجال میں. اور پھر امام باقر اتنی مشکلات کے باوجود، اتنے سخت زمانہ گزرنے کے باوجود، بہترین چیز جو امام باقر سے نقل ہوئی ہے وہ زیارت عاشورہ. اور زیارت عاشورہ کے جو مضامین ہیں، اس کا جو میٹر ہے، اس کی جو دعائیں ہیں، اس میں جو برات بیان کی گئی ہے، بڑے پیارے انداز سے بیان کی. یعنی سختی کا زمانہ، تقیہ کا زمانہ ہونے کے باوجود بھی امام باقر نے ایک معیار دے دیا ہے مسلمانوں کو، اور بتا دیا کہ مسلمانوں جب تک تم دشمنان اہل بیت سے برات نہیں کرو گے تمہاری کامیابی نہیں ہے. اور پھر دشمنان اہل بیت سے برات کافی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے محبت سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیں پیارے جملے ہیں زیارت عاشورہ کا. برئت الی اللہ وعلیکم منہم ومن اشیائہم واتباہم یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. ایک تو ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی. میں برات کرتا ہوں کس سے؟ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اہل بیت پر، ان کے ماننے والوں سے، ان کے پیروکاروں سے. اے ابا عبداللہ، میں صلح کرنے والا ہوں، پیار کرنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، چاہت کرنے والا ہوں اس آدمی سے جو آپ سے صلح کرے. وحرب لمن حاربکم، اور میں جنگ کرنے والا ہوں جس نے آپ سے جنگ کی. ایک تو ظاہری معنی ہے کہ میری جنگ ہے یزید سے، شمر سے، حرملہ سے، خولی سے، زیاد سے. دوسرا اس کا باطنی معنی ہے انی سلم لمن سالمکم، جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے میں محبت کرتا ہوں. آپ کو نماز سے محبت ہے، مجھے نماز سے محبت ہے. آپ کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے سے محبت ہے، مجھے خدا کے راستے میں خرچ کرنے سے محبت ہے. آپ کو ہر اچھائی سے محبت ہے، مجھے ہر اچھائی سے محبت ہے. آپ کو برائیوں سے نفرت ہے، مجھے برائیوں سے نفرت ہے. آپ جھوٹ سے نفرت ہے، مجھے بھی جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے. اور یہ ایک اور چیز بھی ہے یہاں پر، ایک تو اظہار ہے محبت کا، دوسرا دعا ہے. خدا جس چیز سے اہل بیت نے محبت کی ہے اس سے مجھے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. جس چیز کو اہل بیت نے چاہا اس سے چاہت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. جس چیز کو اہل بیت نے اپنے سینے سے لگایا مجھے بھی اسے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما. جو چیز اہل بیت کی زندگی میں ہمیشہ تھی مجھے توفیق دے کہ میری زندگی میں رہے. جس طرح اہل بیت کے گھر میں بعض چیزوں کا وارد ہونا منع تھا، اس طرح میرے گھر میں وارد ہونا منع ہو. جس طرح اہل بیت کی زندگی میں بعض چیزیں نہیں تھی میری زندگی میں بعض چیزیں نہ ہوں. جس طرح بعض چیزیں اہل بیت کی زندگی میں ضروری تھی میری زندگی میں بھی ضروری ہوں. جس طرح وہ نماز پڑھتے تھے مجھے بھی توفیق ملے. جس طرح وہ روزہ رکھتے تھے مجھے بھی توفیق ملے. جس طرح وہ پیادل حج جاتے تھے مجھے بھی خلوص سے حج بجا لانے کی توفیق عطا ہو. وَحَارَبْ لِمَنْ حَارَبَكُمْ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ. اور یہاں دیکھیں سلمن استعمال ہوا ہے، سالمن استعمال نہیں ہوا. حربن نے استعمال کیا ہے، حاربن استعمال نہیں ہوا. یہ بھی ایک لطیف نکتہ ہے. سلمن یعنی سراپائے سلم، سراپائے صلح و صفا، سلامتی، جوڑ، رابطہ، گیدرنگ، ملاپ. کچھ چیزیں ایسی اہل بیت کی زندگی میں تھی نا، وہ اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتی تھی. مثلا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوا. حتیٰ شہادت کے بعد امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی زندگی میں قرآن اہل بیت کی زندگی میں عجین ہو چکا تھا، مل چکا تھا، مکس ہو چکا تھا. اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا تھا. دیکھیں دشمن نے سر کو بدن سے جدا کیا لیکن امام حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکا. دشمن نے اہل بیت کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے لیکن نماز سے جدا نہیں کر سکا.
دشمن نے آل بیت کو اذیت پہنچائی ہے، سختی ان پر لاگو کی ہے، لیکن آل بیت کی روح مبارک کو اسلام سے جدا نہیں کر سکا۔ دیکھیں واقعہ کربلا کو پتہ رکھیں، امام حسین کے سامنے دو چیزیں تھیں۔ ایک شرعی مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کے پاس جب دو آپشن ہوں تو اس میں سے ایک کو آپ اپنا سکیں۔ اگر ان دو آپشن سے ایک کو اپنا سکتے ہوں تو شریعت نے اس کو ترجیح دینے کے پرائرٹی کے لیے پریفر کرنے کے لیے کوئی معیار مقرر کیا۔ مثلا آپ کے سامنے دو چیزیں ڈوب رہی ہیں، آپ ایک کو بچا سکتے ہیں، آپ کے پاس توانائی نہیں ہے، سٹیمنا نہیں ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ آپ جاندار کو بچائیں، غیر جاندار کو چھوڑ دیں۔ پھر دونوں جاندار ہیں، پھر حکم ہے کہ حلال گوشت کو بچائیں، غیر حلال گوشت کو نہ بچائیں۔ اگر طاقت تو سٹیمنا ہو تو دونوں کو بچائیں، لیکن ایک کو بچا سکتے ہیں۔ دو چیزیں ڈوب رہی ہیں، ایک انسان ہے، ایک حیوان ہے، انسان کو بچائیں، دو کو آپ بچا نہیں سکتے۔ دو انسان ڈوب رہے ہیں، ان میں سے ایک اچھا ہے، نیک ہے، مخلص ہے، معاشرے کے کام دینے والا ہے، انسانوں سے محبت کرنے والا ہے، اس کو بچائیں۔ دونوں کو بچا سکتے تو اچھا ہے، لیکن دونوں کو بچا نہیں سکتے۔ پھر دونوں جو ہیں، دونوں انسان ہیں، اچھے ہیں، ان میں سے ایک عالم ہے، غیر عالم ہے، تو حکم یہ ہے کہ عالم کو بچائیں۔ امام حسین کے سامنے بھی اس طرح تھا کہ اپنے آپ کو بچاتے یا دین کو بچاتے، علی اکبر کو بچاتے یا دین کو بچاتے، قاسم کو بچاتے یا دین کو بچاتے، عباس کو بچاتے یا دین کو بچاتے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں دین کو بچایا، علی اکبر کو قربان کر دیا، دین کو بچایا، قاسم کو قربان کر دیا، دین کو بچایا، عباس کو قربان کر دیا، دین کو بچایا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، بتانے کے لیے کہ دین کتنی فضیلت، کتنا مقام رکھتا ہے۔ اور یہ چیز بیان کی ہے امام باقر نے زیارت عاشورہ میں کہ امام حسین نے کس لیے قربانی دی، اور جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، کیوں شہید کیا۔ پھر دیکھیں اگلے جملے زیارت کے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو ابا عبداللہ پر۔ اور خود ابا عبداللہ کے بھی دو معنی ہیں، ایک یہ کہ امام حسین کا بیٹا تھا عبداللہ، اس کی وجہ سے آپ کو ابا عبداللہ کہا جاتا، دوسرا کہا جاتا نہیں، امام کا بیٹا نہیں تھا جس کا نام عبداللہ ہو، بلکہ عبودیت کی انتہا، خدا کی عبادت کی انتہا کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں ابا صالح، جس طرح ابو تراب، تراب کو بیٹا نہیں تھا امام علی کا کہ جس کی بنیاد پر آپ کا نام جو ہے رکھا گیا ہو، بلکہ اس لیے ابا عبداللہ آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی عبودیت کی انتہا، عبادت کی انتہا، واقعی انتہا تھی، تیروں کی بارش ہے لیکن امام کی عبادت جاری ہے، 30,000 کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، 3 دن پانی بند ہے، لیکن عبادت اور نماز قضا نہیں ہو رہی، سختی کا عالم ہے، سارے ساتھی مارے گئے ہیں، تک و تنہا ہے امام حسین، بچوں اور خواتین کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی نہیں رہا، اور اس سختی کے عالم میں، ٹینشن کے عالم میں کیا وصیت کر رہے ہیں اپنی بہن کو، اے میری بہن زینب مجھے نماز تہجد میں نہ بھولنا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، عبادت کی انتہا، وعلی الارواح التی حلت بفنائک، اور ایسی روحوں پر سلام ہو جو آپ پر فنا ہو گئیں، آپ میں فنا ہو گئیں۔ دیکھیں شہداء کربلا میں 2 فنا آئی تھی، شہداء کربلا فنا ہو گئے تھے امام حسین میں، انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، ان کے ایک ہی عنوان رہ گیا تھا، حسینی۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں جب امام بارگاہ میں آپ جاتے ہیں تو سارے ٹائٹل سائڈ پر چھوڑ دیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، وہ امام بارگاہ سے باہر، جب امام بارگاہ میں آپ داخل ہو گئے ہیں تو وہاں آپ کا ٹائٹل چینج ہو گیا، کون سا؟ عزادار حسینی، حسینی، امام کا ماننے والا، یعنی آپ کیا فنا ہو جائے امام حسین میں، اس طرح کہا نا شہید باقر صدر، ذوبوا فی الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام، فنا ہو جاؤ خمینی میں جس طرح وہ اسلام میں فنا ہوئے، علیک منی سلام اللہ ابداً، کہ ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو ہمیشہ کے لیے، ما بقی تو، جب تک میں باقی ہوں، وہ بقی اللیل والنہار، جب تک
دن اور رات باقی ہیں. وَلَا جَعَلَ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ، خدایا اس زیارت کو میری آخری زیارت قرار نہ دے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. دیکھیں شہداء کربلا کا کتنا بڑا مقام ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا. جہاں امام حسین کا نام آتا ہے، جہاں علی ابن حسین کا نام آتا ہے، جہاں اولاد حسین کا نام آتا ہے، وہاں اصحاب امام حسین کا نام آتا ہے. کیوں نام نہ ہے؟ صحیح معنوں میں عاشق تھے. شہداء کربلا کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عاشق تھے صحیح معنی میں امام حسین کی. اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں پیار، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں لگاؤ. عشق کا اگر صحیح معنی جاننا ہے تو میدان کربلا میں آیا ہے، اور اس کو بیان کیا امام باقر نے اپنے زیارت عاشورہ میں. السلام علی الحسین وعلی اصحاب الحسین. میرا سلام ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ کون سا امام کہہ رہا ہے؟ امام باقر کہہ رہے ہیں اصحاب امام حسین پر سلام ہو. کیوں سلام ہو؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کون سا کارنامہ انجام دیا؟ انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو انبیاء کے اصحاب نہیں انجام دے سکے، جو اس سے پہلے کسی کے ساتھی انجام نہیں دے سکے. کھڑے رہے میدان میں. دیکھیں آپ حضرت موسیٰ کا واقعہ، سامنے دریا ہے، پیچھے دشمن ہے، تو وہ اصحاب جو اپنے آپ کو اصحاب کہتے تو گلہ کرنا شروع کر دیا نا. لیکن 10 دن محاصرے میں ہیں شہداء کربلا، 3 دن کی پیاس برداشت کی ہے، اور جب میدان میں نکلے تو ارد گرد لاشوں کا ڈھیر ہے. لیکن ذرا برابر گلہ نہیں کیا امام حسین کے صحابہ نے کہ حسین ہمیں کہاں لے آئے ہو، ہمیں پیاس کاٹنے کے لیے آئے ہو، بھوک برداشت کرنے کے لیے لے آئے ہو. نہیں، بلکہ کہا آخری وقت میں اصحاب امام حسین نے کہ یہ جو قربانی ہے یہ کم ہے. جب امام حسین نے کہا نا کہ چراغ بجھاتا ہوں چلے جاؤ، تو ایک صحابی نے کہا میری جان ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں آپ پر قربان کروں، اور یہ ناقابل جان ہے. کاش سے اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی جو آپ پر میں قربان کر دیتا، آپ پر فدا کر دیتا. افسوس یہ ہے کہ میرے پاس یہ ناقابل جان ہے. اور ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے 1000 دفعہ قتل کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، قتل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد میری لاش کو جلانے کے بعد ہوا میں راکھ کو اڑا دیا جائے، پھر بھی میری زبان سے، میرے بدن سے، میری راکھ سے آواز آئے گی لبیک یا حسین. اس لیے پیارے جملے بیان کیے ہیں زیارت عاشورہ میں. برئت الی اللہ وعلیکم منہم ومن اشیائہم واتباعہم یا ابا عبداللہ. میں دوری اختیار کرتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، ان کے چاہنے والوں سے، ان سے ماننے والوں سے. انی سلم لمن سالمکم، میں صلح کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں ایسے افراد پر جنہوں نے آپ پر سلام بھیجا. وحرب لمن حاربکم، میں جنگ کرتا ہوں ایسے افراد سے جنہوں نے آپ سے جنگ کی. الی یوم القیامہ، اور میری جنگ 1 گھنٹے کے لیے نہیں ہے، 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہے، 10 دن کے لیے نہیں ہے، امام بارگاہ کے اندر نہیں ہے صرف، بلکہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری جنگ رہے گی. جن چیزوں سے آپ کی جنگ ہے، ناانصافی سے آپ کی جنگ ہے، تو میری جنگ رہے گی. جھوٹ سے آپ کی جنگ ہے تو میری جھوٹ سے جنگ رہے گی. سستی سے آپ کی جنگ ہے تو میری سستی سے جنگ رہے گی. پھر امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو اے بندگی کی انتہا، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اور ایسی روحوں پر جو آپ میں فنا ہو گئی. انہوں نے اپنا عنوان مٹا دیا، اپنا سب کچھ مٹا دیا، اپنا رنگ تبدیل کر دیا، حسینی نام رکھ لیا، حسینی رنگ اپنے آپ کو دے دیا. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، اور میری طرف سے آپ کو سلام ہو جب تک دن اور رات باقی ہیں. ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، اور میری اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دیں. یعنی دن شب روز بھی چاہتا ہوں آپ کی زیارت.
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا۔ خدایا آج کے دن کی ہمیں برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امام کی ولادت کی شب ہے، یا اللہ اس شب کا واسطہ ہمیں اس ولادت کی عیدی عطا فرما، گناہوں کی بخشش کے ذریعے، رحمات کے نزول کے ذریعے، پریشانیوں کی برطرف ہونے کے ذریعے۔ یا اللہ جو مومنین مومنات پریشانی کو آسانی تبدیل فرما، تو تنگ دستوں کی تنگ دستی کو برطرف فرما۔ یا اللہ جو بھی مومنین و مومنات ہمارے اس پروگرام کے دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے۔ جو مومنین و مومنات چندہ دیتے ہیں ہدایت ٹی وی کو، یا اللہ ان کی اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہدایت ٹی وی خاص طور پر جو صادق ٹرسٹ کے معاملے میں کام کر رہے ہیں، یا اللہ اس میں ان کی توفیقات بڑھا دے۔ یا اللہ اس کام میں ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد۔